मुसाफिर किस्त नंबर 35। मुसाफिर किस्त नंबर 35। मीरू शाह की हदायत पर जब मैं, खाला और पिया मुजफ्फरगढ़ की नवाही बस्ती बसीरा में मैडम के ख़ास कारिंदे सरदार अंसर हयात के डेरे पर पहुंचे तब 7 बज चुके थे। मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका था। शाम जल्द ढलने लगी थी। 7 बजे देहाती फिजा पर अंधेरे के तसल्लुत की इब्तदा हो चुकी थी। सरदार अंसर का डेरा बस्ती से 1.5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ था। यह इसका 15 एकड़ ज़री रकबा था जिसके ऐन वस्त में इसने शानदार वज़ा का डेरा तामीर कर रखा था। इसकी रहाइश बसीरा बस्ती के कलम में वाक़ थी। पिया ने बताया कि इसकी 3 मुरब्बा ज़री अराज़ी जनूब में गोदर के मौज़ा में है। सरदार अंसर का ये जदीद तर्ज का डेरा मुकम्मल गेस्ट हाउस का दर्जा रखता था। पता चला कि मीरू शाह ने से हमारी आमद की खबर कर दी थी, तभी वो हमारा मुंतज़िर था। डेरे पर 2 देहाती टाइप नौकर मौजूद थे जिन्हें इसने मेहमानों की खातिर तवाज़ु का हुक्म सादिर किया और हमें एक निस्बतन बड़े और महफूज कमरे में पहुंचा दिया। हमें यहाँ से 12 बजे के बाद किसी वक्त निकलना था, क्योंकि नूरपुर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था और हमारे पास भी नई मॉडल की गाड़ी थी जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनटों में यहाँ से नूरपुर पहुँचा सकती थी। इसलिए बजाय मुल्तान में बैठकर इंतज़ार करने के मीरू शाह ने यहाँ आराम से बैठने का हुक्म सादिर किया था। सरदार अंसर सीने पर हाथ रखकर बोला, साईं, यहाँ सब कुछ मौजूद है। अन्न पानी का इंतज़ाम मैंने कर रखा है, पीने पिलाने का एहतमाम भी है। उधर फ़ोटो शोटो भी देख सकते हो। इसने कमरे के कॉर्नर में रखी टीवी ट्रॉली की तरफ हंसकर इशारा किया, फिर बोला, सही ये तो शहर नहीं, मगर यह मैंने शहर की हर शाई इकट्ठी कर रखी है। ये ना समझना कि सिर्फ पीटीवी नज़र आएगा, हर चैनल देखा जा सकता है। मैं समझ गया कि इसने टीवी पर डिश रिसीवर लगा रखा था। इसने मैं डेरे के बारे में मालूमात दी, सीने पर हाथ रखा और इजाज़त चाही। इसके जाने के बाद पिया ने कहा, ये बड़ा मनमोजी आदमी है, इसने सच कहा है, यहाँ सब कुछ मिलता है। अभी वो हमें इसके बारे में बता रहा था जब नौकरों ने कमरे के वस्त में दस्तरखान बिछाकर खाना चुन दिया। खाना वाक़तन पुरतकल्लुफ़ और मज़ेदार था। असील मुर्गा भुना हुआ गोश्त, तंदूरी रोटियाँ, देहाती अंदाज से तैयार किया हुआ देसी सलाद, मक्खन, उबले हुए अंडे। खाने की मिकदार इतनी थी कि इससे बासानी 6-7 आदमी सैर शिकम हो सकते थे। पिया ने नौकर को आंख दबाकर मखसूस इशारा किया। नौकर ने रवायती अंदाज में झुककर सीने पर हाथ रखकर कहा, हुक्म की तामीर थी सी मेरा साईं। खाले की आंखें जल उठी जब इसने हुक्म की तामीर करते स्कॉच की मीडियम पैक बोतल और शीशे के 3 गिलास दस्तरखान पर रख दिए। पिया ने बर्फ की फरमाइश की। नौकर फिर से बर्फ के नन्हे नन्हे टुकड़े, स्टील की चिमटी और पानी की यख बस्ता बोतल भी हाजिर कर दी। खाना खाने के बाद मैंने इनकी महफिल छोड़ दी और चारपाई पर नीमदराज हो गया। खाल और पिया बदस्तूर वहीं बैठे रहे। मुझे एक नया खेल देखने को मिला। पिया ने स्कॉच की बोतल खोली, 2 गिलास आधे भरे, चिमटी की मदद से इनमें बर्फ़ के नन्हे नन्हे चकोर टुकड़े बड़ी नफासत से डाले और थोड़ा सा पानी डाल दिया। जाम तैयार हो चुका था। दोनों ने गिलास टकराए, लबों से लगाए और मज़े लेने लगे। उन्होंने इस अमल को उस वक्त तक दोहराए रखा जब तक बोतल खाली नहीं हो गई। मुझे हैरत हुई कि बोतल चढ़ा लेने के बावजूद दोनों पूरी तरह अपने हवास में थे। वो बहके हुए हरगिज़ नहीं थे। मुझे डर था कि कहीं इनकी मैनोशी की वजह से आज का मिशन इल्तवा में न पड़ जाए, मगर खैर गुजरी के वो अपने पैरों पर चलकर चारपाइयों तक आए और फैलकर बैठ गए। खाले ने टीवी की तरफ इशारा किया। मैं उठा और मैंने टीवी और डिश रिसीवर ऑन कर दिया। दोनों रिमोट उठाए, चारपाई पर आन बैठा। आदतन चैनल बदलने लगा। खाले को मौज मस्ती वाला चैनल दरकार था, तभी आगे का नारा बार बार बुलंद कर रहा था। ऐसे में एक मुकामी न्यूज़ चैनल पर मेरी नज़रें ठहर गई। ब्रेकिंग न्यूज़ नश्र की जा रही थी। न्यूज़ कास्टर की पूरी जान आवाज़ टीवी की स्पीकरों से निकलकर कमरे में फैलने लगी। वो बता रही थी कि गाजी घाट के करीब सिंध के बेड़े में पुलिस का इश्तिहारियों की खुफिया बनाका पर छापा। 4 डाकू हलाक, 2 सिपाही और SHO जख्मी। तकरीबन अल्फाज स्क्रीन के निचले हिस्से में बतौर स्लाइड चल रहे थे। स्क्रीन पर थाने की हदूद में चारपाइयों पर रखी डाकू की लाशें दिखाई जा रही थी। मेरे साथ साथ खाल और पिया भी चौकस होकर बैठ गए। जो स्क्रीन पर डाकुओं के चेहरे दिखाए गए, इनके सरों की कीमतें मुकर्रर की थी बताई गई। हम दोनों बुरी तरह चौंक गए। वो चारों वही थे जिन्हें हमने हैदर खान की खुफिया हवेली के स्टोर में मुर्दा हालत में देखा था। मेरे लबों से निकला, ये क्या खाले, ये तो वही हैं जिन्हें किसी नामालूम आदमी ने रस्सी का फंदा देकर कत्ल किया था। खाले ने हाथ उठाकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और तवज्जो से देखने लगा। स्क्रीन पर जख्मी SHO अटक अटक कर बता रहा था। हमें डाकू की मौजूदगी की मुखबरी हुई थी। इन लोगों ने बहुत बड़ा क्रिमिनल गैंग बना रखा था और बड़ी बड़ी वारदातें करते थे। इन पर अनगिनत मुकदमात थे और हुकूमतें चारों की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 18 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर रखा था। इनसे कई मरतबा हमारी मुठभेड़ हो गई, मगर ये हर मरतबा जुल देकर निकल गए। इस मरतबा हमने मुखबरी के बाद अपने रेड को बतौर खुफिया रखा। मेरे साथ थाना चौक कुरैशी के 7 दलेर और मुहब्बे वतन
اہلکاروں نے ریڈ میں حصہ لیا اور بڑی دلیری اور بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ ہم نے جب ان کا گھیراؤ کیا تو انہیں ہتھیار پھینک کر خود کو قانون کے حوالے کرنے کی پیشکش کی۔ بار بار مائکرو فون پر اعلان کیا گیا، مگر انہوں نے مورچے سنبھال کر ہم پر فائر کھول دیا۔ وہ اپنی بہادری کی داستان بڑے جوش و خروش سے سنا کر سکرین سے اوجھل ہو گیا۔ دوسرا زخمی اہلکار سکرین پر نظر آیا۔ ایک مرتبہ پھر کیمرہ مین نے کیمرہ مردہ ڈاکو پر فوکس کیا، اپنے اینکر کو رپورٹ دیتے ہوئے کہا کہ چاروں ڈاکو پولیس کی گولی لگنے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ میں نے آنکھیں مزید کھولی، غور سے دیکھا تو ڈاکوں کی بنیادوں کپڑوں پر خون کے بڑے بڑے دھبے دکھائی دیے۔ خالہ بولا، لگتا ہے کوئی 3-4 کلو کا ککڑ حلال کر کے خون چھڑکا گیا ہے۔ وہ خون مرغے کا تھا یا کسی جانور کا، بہرحال ان کا نہیں تھا، کیونکہ مردوں کے بدن میں گولیاں تو اتر سکتی ہیں مگر خون نہیں نکل سکتا۔ یار یہ لوگ کتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں، لگتا ہے جیسے انہوں نے پوری سروس میں محض جھوٹ بولنا ہی سیکھا ہو۔ خالہ بولا، ان لوگوں کو مفت میں 18 لاکھ روپے کا انعام مل گیا ہے، دیکھو تو، اللہ کی توبہ ہے بھائی۔ نوکر نے میرے سامنے چائے کا بڑا پیالہ اور دونوں عیش کوشوں کے سامنے آم کے اچار کی بھری سی پلیٹ رکھ دی۔ خالے کی سنگت نے یہ سمجھا رکھا تھا کہ اچار کھانے سے شراب کے نشے میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اس لیے مجھے ان دونوں کو اچار کی ڈلیاں چوستے دیکھ کر مطلق حیرانی نہیں ہوئی۔ میری توجہ ٹی وی اسکرین پر جمی ہوئی تھی، جہاں ڈی ایس پی کے بعد مظفر گڑھ کا ایس پی اپنے بہادر اہلکاروں کی تعریف کر رہا تھا اور محکمانہ انعامات و اعزازات کا اعلان کر رہا تھا۔ کیمرے نے زوم ان کیا، اب جو شخص اسکرین پر نظر آئی اسے دیکھ کے یک بار کی میرا خون کھول اٹھا۔ وہ سردار حیدر خان تھا، جو عادتاً اپنی مونچھوں کو بل دیتے ہوئے کڑکدار آواز میں کہہ رہا تھا، ان ظالم درندوں نے میرے حلقے کے لوگوں کا جینا محال کر رکھا تھا۔ ان کی وارداتوں کی شکایت میرے حلقے کے لوگ بار بار مجھ سے کر چکے تھے۔ میں نے ذاتی طور پر ایس پی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب کو درخواست کی کہ ان لوگوں کا قلع کما کیا جائے۔ آج جب مجھے پتہ چلا کہ ایس ایچ او نے کمال دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گینگ کو تہس نہس کر دیا ہے تو میں نے اور میرے حلقے کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور پولیس پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ میں اپنی طرف سے ان سرکاری اہلکاروں کو جنہوں نے اس ریڈ میں حصہ لیا 20-20 ہزار روپے بطور انعام دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ میرا جی چاہا کہ میں ٹی وی اسکرین توڑ دوں۔ وہ بہت بڑا جھوٹا اور کمینہ صفت انسان تھا۔ اس نے اپنے اتنے بڑے نقصان سے بھی سیاسی فائدہ کشید کر لیا تھا۔ اس کے کرندے اس کی باتوں کو بڑھا چڑھا کر عوامی حلقوں میں پیش کرنے لگے ہوں گے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے نہ صرف ان لاشوں کو ٹھکانے لگا دیا تھا بلکہ قانون اور علاقے کی نظروں میں اپنا قد بھی بڑا کر لیا تھا۔ خالہ بولا، یہ ہوتی ہے سیاست، دیکھو کیسا پانسا پلٹا ہے شیر کے بچے نے، پر اندر کا بھامڑ اس کی روح کو جلا رہا ہوگا۔ یہ نے دانش مندانہ انداز میں کہا، نہیں کھالے، اسے کرندوں کی کوئی کمی نہیں، وہ 2-4 اور اشتہاری بھرتی کر لے گا۔ ان اشتہاری ڈاکوں کی زندگی کی قیمت بہت کم ہوتی ہے، مرتے بھی ہیں کتے کی موت مرتے ہیں۔ تم بھی اشتہاری ہو؟ خالے نے سے دیکھا، تو اور کیا، جب میں ڈاکو ہوا کرتا تھا تو میں نے بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ جب میڈم کے پاس آیا تو اس نے مجھے جنگلی سے شہری بنا دیا۔ میڈم نے مجھ پر احسان کیا، میری شکل میں تھوڑی بہت تبدیلی کرا دی، میں نے نیا شناختی کارڈ بنوا دیا۔ اب میری پہلی پہچان ختم ہو چکی ہے، نیا نام، نیا کارڈ اور نئی زندگی جو میڈم کی دین ہے۔ میں نے پلٹ کر ایک ذرا غور سے اسے دیکھا، شکل میں تھوڑی بہت تبدیلی کیسے ممکن تھی؟ پھر نگاہوں میں میڈم گھوم کے سوچا، اس کی دنیا میں یہ بھی ممکن ہوگا۔ ٹی وی پر بریکنگ نیوز بدل گئی، کسی اور علاقے کی خبر چک نکلی، وہ بھی پولیس مقابلے کی تھی۔ پی نے کہا، اور دیکھو یہاں بھی سردار حیدر خان کا کوئی بھائی بند موجود ہے۔ میں نے تفہیم میں سر ہلا دیا، چونکہ اس پولیس مقابلے کے پس منظر سے میں پوری طرح واقف تھا۔ اس پر جھوٹ کی اتنی بڑی عمارت کی تعمیر دیکھی تو اب تک سنے اور ٹی وی پر دیکھے جانے والے سبھی پولیس مقابلے میری نظر میں مشکوک ہو گئے تھے۔ لوگ سچ کہتے تھے کہ بڑے لوگوں کی باتیں غریب عوام کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ وہ ایک تیر سے دو نہیں کئی شکار کرتے ہیں اور پھر چہرے پر معصوم تبسم لیے ہیرو بن جاتے ہیں۔ مجھے حیدر خان کے نام سے گھن آنے لگی، نفرت سے ہونٹ سکیڑے اور چینل بدل دیا۔ اب کسی انڈین چینل پر ہی جان خیز رنگوں میں لپٹی جوانی تھرکنے لگی۔ خالد نے نعرہ لگایا، بس بابا بس، یہی 2 گھڑی سکھ کا سانس لینے دو ہمیں۔ کیوں پیا جی؟ پیا جی نے بھی اس کی بے طرح حمایت کر دی تو میں نے ریموٹ کنٹرول چارپائی پر رکھا اور سر سرانے پر ڈال دیا۔ سردار حیدر خان کو پس نظر ڈال کر اپنے درپیش مشن کے بارے میں سوچنے لگا۔ ہم تینوں اس وقت جدید اسلحہ سے لیس تھے۔ عقیل میرو شاہ کے کسی اور مشن میں مصروف تھا، اس لیے وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا تھا۔ بڑی گاڑی میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم واپسی پر تمام لوگوں کو ساتھ لا سکیں۔ میرو شاہ نے گلگشت کالونی میں ایک کرائے کا بنگلے کا انتظام کر دیا تھا اور اس کا پتہ پیا جی کو سمجھا دیا تھا۔ اس نے بڑی سختی سے حکم دیا تھا کہ اگر میرے گھر والے نرمی سے آنے پر رضامند نہ ہو تو انہیں زبردستی گاڑی میں لاد دیا جائے۔ ان کا وہاں رہنا اب کسی طور مناسب نہیں ہے۔ انہیں پہلے سردار انصر کے ڈیرے پر پہنچایا جائے، پھر موقع ملتے ہی ملتان شفٹ کیا جائے۔
اس نے اور بھی بہت سی ہدایات سے ہمیں نوازا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ خالہ کبریٰ اور غزالہ کو بھی نورپور سے نکال لاؤں یا انہیں وہی رہنے دوں۔ بظاہر تو ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر سردار حیدر خان کی شفاف فطرت سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ چونکہ حیات خان اور بریام خان اس کے بہت قریبی ساتھی تھے، جن کے توسط سے اسے میرے اور غزالہ کے باہمی تعلق کی نوعیت کا پتہ چل سکتا تھا اور اس کے تمام تر غصے کا بہاؤ اس طرف ہو سکتا تھا، اس لیے میں شش و پنج میں مبتلا تھا۔ ایک وقت تھا جب میں سمجھتا تھا کہ ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والا ایک عنصر لاقانونیت کا ہے، مگر اس کی بھی ایک حد ہے۔ آج جب میں نے نیوز چینل کی ڈاکومنٹری دیکھی تو یقین ہو گیا کہ اس معاشرے میں سب کچھ ممکن ہے اور لاقانونیت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی، کچھ بھی بعید از قیاس نہیں۔ یہاں پیسے والے، اختیارات والا رات کو دن اور دن کو رات بنانے کی قدرت رکھتا ہے، قانون کے ان چوچلوں کو تحفظ دیتا ہے، اس کے لیے انسانوں کے خون کو بھی پانی بنا کر گلاسوں میں بھر دیتا ہے۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ میرے ماں باپ کے بہیمانہ اور اندھے قتل پر پردہ کیسے پڑ گیا۔ بھری دنیا میں کوئی بھی کسی کو پتہ نہیں چلا کہ انہیں کس نے اور کیوں قتل کیا۔ میں تو پریشان ہو جایا کرتا تھا، مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ آج سمجھ میں آ گیا تھا کہ ان دونوں کو بھی کسی ایسے ہی شاہ زور نے مروایا تھا جس کا قانون کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ دیہاتیوں کو اکثر یہ کہتے سن رکھا تھا کہ خون کبھی چپ نہیں رہتا، ناحق قتل چھپا نہیں رہتا۔ میرے والدین کا قتل زمانے کی گرد کے نیچے دب کر اوجھل ہو گیا تھا، کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ پہلی مرتبہ میں نے اپنے علاقے کے تمام بڑے زمینداروں اور سیاستدانوں پر شک کی نگاہ ڈالی اور سوچا کہ ان میں سے کوئی ان کا قاتل ہو سکتا ہے جس نے یہ تیمی میری قسمت میں کر دی تھی۔ وہ سردار حیدر خان بھی ہو سکتا تھا، بریام خان بھی، اور وہ سیب کا کوئی اور وڈیرا۔ 12 بجے کے قریب پیا جی کے موبائل پر میروشا کی کال ریسیو ہوئی۔ پیا جی یس باس کہہ کر ہمتن گوش ہو گیا اور میروشا کی آواز بھی بناہٹ کی صورت میں ہمارے کانوں تک پہنچنے لگی۔ وہ اپنی دی ہوئی ہدایات کو دہرا رہا تھا اور بار بار میرے بارے میں تاکید کر رہا تھا کہ میرا خیال رکھا جائے۔ میں نے کہا پیا جی پوچھو تو کیا میڈم چلی گئی ہیں؟ میری آواز میروشا نے سن لی، سمجھ گیا، فوراً کہا ہاں ماڑے گنچے، میڈم جہاز میں سوار ہو جاوے ہے، پر تم کا فکر کرت ہے، ماڑے کو اپنے ساتھ سمجھے ہو۔ میرے لبوں پر تازہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے لیے تسلی کی بات تھی کہ وہ مجھ پر مہربان تھا، میرا خیال رکھتا تھا۔ پیا جی فون بند کر کے بولا میروشا کا حکم ہے کہ ہم یہاں سے 1 بجے نکلے اور 2 بجے تک اپنا کام نمٹا کر واپس یہیں پر آ جائے۔ میں اور خالے نے سر خم تسلیم کیا۔ میں نے کہا پیا جی میرا خیال ہے کہ بغیر کسی رکاوٹ کے ہم اپنا کام کر کے لوٹ آئیں گے۔ خالہ بولے لگتا تو ایسے ہی، مگر کچھ بھی ہو سکتا ہے، برا ویلا بتا کر نہیں آتا۔ میروشا نے ٹھیک کہا ہے کہ ہمیں ہر لحظہ کسی بھی افتاد کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ پیا نے مسکرا کر کہا میں نے اپنی 12 سالہ سروس میں ایک یہ سبق سیکھا ہے اور ایک سبق یہ سیکھا ہے کہ کسی پر بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ 12 سالہ سروس؟ خالے نے کہکا لگایا، کیا تو ایسے ہو جیسے تم نے کسی اسکول یا کالج میں نوکری کی ہو۔ وہ نادم ہوئے بغیر بولا سروس تو سروس ہی ہوتی ہے، کوئی لفظ لکھنا سکھاتا ہے، کوئی لکھے کو مٹاتا ہے اور کوئی لکھنے والا ہاتھ ہی کاٹ دیتا ہے، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ سجاول کرانے والے اور اس کی بیوی نے تمام عمر میں ایک بیٹے اور بیٹی کو پروان چڑھایا تھا، یہی ان کا مستقبل اور بڑھاپے کا سہارا تھا۔ سائیں دلجیت نے ایک ہی لمحے میں ان پھولوں کو ٹہنی سے جدا کر دیا اور پیروں تلے روننے کے لیے سردار حیدر خان کی تحویل میں دے دیا۔ کسی کی فصل اجاڑتے اسے دکھ نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ 4 اشتہاری ڈاکو جنہیں ان کے والدین نہ جانے کتنی کٹھنائیوں کے روبرو سینہ سپر ہو کر پالا پوسا ہوگا، معاشرے نے فراری ڈاکو اور حیدر خان نے شعلہ جوالا بنا دیا۔ قانون کے ہرکاروں نے ان کی لاشوں پر کاروبار کی شطرنج بچھا دیا اور لاکھوں روپے کے انعامات اور تمغے حاصل کر لیے۔ سردار انصر نہ جانے کس کماش کا آدمی تھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ کوئی نیک پاک آدمی نہیں تھا، کیونکہ وہ میڈم کے لیے کام کرتا تھا۔ کام کیا کرتا تھا یہ آنے والے وقت میں ہی پتہ چل سکتا تھا۔ اس کا ڈیرا مجھے بہت پسند آیا تھا۔ یہاں سب کچھ تھا اور سب سے بڑی سہولت تو رازداری کی حاصل تھی۔ یہاں کسی کی آمد و رفت نہیں تھی، یہاں کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا۔ یہ بات میروشا نے ہمیں بتائی تھی۔ اس ڈیرا نما ریسٹ ہاؤس میں 3 بڑے کمرے تھے۔ ایک یہ جس میں ہم تینوں بیٹھے تھے، ایک میں نوکر مستقلن رہائش پذیر تھے، جبکہ تیسرا کمرہ خاص کمرہ کہلاتا تھا۔ اس میں شاید ہم سے زیادہ اہم لوگوں کو ٹھہرانے کا انتظام ہوگا۔ تینوں کمرے اٹیچ تھے، ایک سٹور کچن اور بڑا سا برآمدہ جو کمروں کے آگے واقع تھا۔ برآمدے کے ستونوں میں آہنی جالی لگی ہوئی تھی۔ ایک بڑا ریلنگ گیٹ بند کرنے سے سارا ریسٹ ہاؤس بند ہو جاتا تھا۔ شاید یہاں پر اور بھی کچھ ہو سیٹوں کی طرح، مگر فی الحال یہی کچھ نظر آ رہا تھا۔ 1 بجنے والا تھا۔ ہم نے رخت سفر باندھا، پیا کی ہدایت کے مطابق چھوٹا اسلحہ لوڈ کر کے لباس کے پیچھے چھپا لیا۔ گنے پیسنجر سیٹ کے نیچے بنے ہوئے مخصوص خانے میں پڑی تھی، انہیں نکال کر لوڈ کیا اور دوبارہ وہیں رکھ دی۔
اسی اسنا میں ہماری اوبھگت پر مابور نوکر ہمارے پاس چلا آیا، سینے پر ہاتھ رکھ کر مؤدبانہ لہجے میں بولا، سائیں جی 2 بجے توڑی تسا پرونے کو گھنا سو۔ میں نے کہا ہاں تم ہمارا انتظار کرو، کچھ دیر سویر بھی ہو سکتی ہے۔ جی میں سائیں دا نوکر ہاں، جی ویلے بھی آسو ہاتھ بدی ملساں۔ وہ بولا۔ ہم تینوں اس وقت چست لیدر سوٹ میں ملبوس تھے۔ آج فلک پر چاند نہیں سجا تھا، گہرے اندھیرے کا راج تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ خالہ ڈرائیونگ کرنا چاہتا تھا مگر پیا نے روک دیا اور خود ڈرائیونگ سنبھال لی۔ گاڑی رینگتی ہوئی ڈیرے کا مین گیٹ عبور کر کے کچی سڑک پر آ گئی۔ پیا نے ہیڈ لائٹس روشن نہیں کی تھی بلکہ چھوٹی بیم لائٹس روشن کی تھی جن کا رخ زمین کی طرف تھا۔ یہ احتیاط اس لیے بروئے کار لائی گئی تھی کہ گاڑی دور سے دکھائی نہ دے۔ مین روڈ پر چڑھنے کے بعد اس نے ہیڈ لائٹس روشن کر دی۔ اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھی۔ اس سڑک پر دن میں بہت رش ہوتا ہے، رات کو ٹرک ٹرالر اور لمبے روٹ والی بسیں ہی چلتی ہیں۔ خالہ فرنٹ سیٹ پر جبکہ میں عقبی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ پیچھے مڑ کر بولا، شہرے پنوار والا کچا راستہ ٹھیک رہے گا، کیا خیال ہے؟ وہ سڑک کی نسبت زیادہ محفوظ تھا مگر ایک قباحت تھی کہ وہ راستہ نورپور سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر میرے بھانے کے برابر میں ختم ہو جاتا تھا۔ اتنی رات کے اندھیرے میں پیدل اتنا سفر طے کر کے جانا اور آنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے کہا، ہم گاڑی کہاں کھڑی کریں گے؟ اس نے کچھ دیر سوچا پھر بولا، نہیں یار گڑبڑ ہے، ہم نوری چوک والی سڑک سے جائیں گے اور اگر کوئی خطرہ ہوا تو ہسپتال والی سیدھی سڑک پر سیدھا نکل جائیں گے، چکر کاٹ کر لال پیر سے محمود کوٹ والی سڑک پر چڑھ کر بھٹا پور کی طرف نکل جائیں گے۔ ٹھیک۔ میں نے اس کی شیطانی کھوپڑی کی دل میں داد دی۔ چوک قریشی پہنچ کر جو ہی موڑ کاٹا، سامنے سڑک پر پولیس والوں کا جو بھی بیریئر دکھائی دیا، میں چونکا، یہاں تو کبھی ناکہ بندی نہیں ہوئی۔ پیا ہنسا، آج تمہارے استقبال کے لیے محکمے نے یہ شاندار بندوبست کیا ہے، کیا یاد کرو گے؟ پیا نے بیریئر کے سامنے گاڑی روک دی۔ ہارن بجانے پر ایک سپاہی تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ڈھابے سے نکل کر گاڑی کے پاس پہنچا۔ پیا نے شیشہ اتار دیا۔ ادھیڑ عمر کانسٹیبل قدرے مؤدبانہ لہجے میں بولا، کہاں سے آ رہے ہیں صاحب جی؟ میرے لبوں پر استہزائی مسکراہٹ تیر گئی۔ اس نے کیا چیکنگ کرنا تھی جو اب ماڈل کی سوزوکی ٹروپر دیکھ کر بھیگی بلی بن گیا تھا؟ پیا نے دبنگ لہجے میں کہا، کہاں سے آ رہے ہیں یہ بتانا ضروری نہیں، یہ بات اہم ہے کہ ہم سردار حیدر خان کے مہمان ہیں۔ سپاہی اکیلا تھا، اس کے ساتھ کوئی تھا بھی تو وہ کہیں چھپ کر نیند کے مزے لے رہا تھا۔ سردار حیدر خان کا نام سنتے ہی بھیگی بلی کا قد مزید چھوٹا ہو گیا۔ گاڑی کے اندر اندھیرا تھا، باہر بلبوں کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اسے سپاہی ہمیں نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس نے عاجزانہ انداز میں اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھا، سلام کیا اور بیریئر کی رسی کھول دی۔ بھاری پتھر نے لمبے ڈنڈے کو اچانک اوپر اٹھا دیا۔ پیا نے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی، شیشہ چلاتے ہوئے بولا، الو کے پٹھے ٹروپر دیکھ کر بھج جاتے ہیں، پیدل چلتے ہوئے شخص کو اوئے کہہ کر بلاتے ہیں اور کپڑے اتروا کر تلاشی لیتے ہیں۔ خالے نے کہا، شکر ہے اس کمبخت نے گاڑی کے اندر نہیں جھانکا ورنہ مجھے ضرور پہچان جاتا۔ کیا وہ تمہیں جانتا ہے کون ہے؟ میں نے تعجب سے پوچھا کیونکہ میں نے اس کی شکل پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ خالہ بولا، یہ اس ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا سالہ ہے، وہ جس سے میں کپی خریدا کرتا تھا۔ اچھا، میں نے زیر لب کہا اور شیشے کے باہر پھیلے بسیط اندھیرے میں نظریں بے بس کر دی۔ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، ایسا کچھ یہاں موجود بھی نہیں تھا جسے دیکھا جاتا، بس عادتاً ہی جھانک رہا تھا۔ اس سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، یہ معمول کی بات تھی۔ پیا بڑے مدبرانہ انداز میں خالے کو سمجھا رہا تھا، دیکھ بھائی خالے، پولیس والوں کو دیکھ کر گھبرانا خود کو پھنسانے کے مترادف ہوتا ہے۔ یہ کوئی ابصرۂ مخلوق نہیں بلکہ فطری طور پر ہم لوگوں سے بہت کمزور ہیں، انہیں جان پیاری ہوتی ہے۔ ہم جان کی بازی لگا کر روڈ پر آتے ہیں، اگر ہم انہیں بتا بھی دیں کہ ہم کرمنل لوگ ہیں تو پھر بھی فوراً راستے سے ہٹ جائیں گے، بلکہ بھاگ کر چھپ جائیں گے، کسی کو بتائیں گے بھی نہیں کہ انہوں نے ہمیں دیکھا ہے، سمجھے؟ خالے نے فرما بردارانہ طالب علم کی طرح اچھا جی کہا۔ خالے کی طرح میں بھی وردی پوشوں سے ڈرتا تھا، ان سے دور بھاگتا تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ابھی تک سرکاری سانڈوں کو دیکھ کر میری سٹی گم ہو جاتی تھی۔ چونکہ پیا کی 12 سالہ سروس اس لیے وہ انہیں خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ہمیں نورپور تو کسی رکاوٹ یا غیر متوقع صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ خالے نے حیات خان کی حویلی کے سامنے پہنچ کر پیا سے کہا، میں نے اس راستے کی بات کی تھی، ہم اس راستے سے واپس جائیں گے۔ پیا نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا، پھر خالے کا اشارہ پا کر دائیں جانب اسٹیئرنگ گھما دیا۔ نورپور کے در و دیوار پر خاموشی کا راج تھا، کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، نہ ہی کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ مگر ہم جو ہی اپنی گلی کے گھر کے دروازے کے سامنے گاڑی روک کر اترے، میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ میری چھٹی حص نے خطرے کا خاموش سائرن بجا دیا۔ میں نے اپنے کمرے کی عقبی دیوار کے ساتھ کان لگایا، مجھے اندر سے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔
آواز بہت مدھم مگر اتنا ضرور پتہ چلتا تھا کہ ایک سے زیادہ لوگ بول رہے ہیں۔ رات کے اس پہر میرے گھر والے میں جاگنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت سب ہی گہری نیند میں ہوا کرتے تھے۔ میں نے مڑ کر عقب میں کھڑے ہوئے خالے اور پیا سے سرگوشی کی۔ میرے گھر میں کوئی جاگ رہا ہے، کون یہ علم نہیں، لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے۔ خالے نے بھی میری طرح دیوار سے کان لگایا۔ اس نے کچھ مختلف سنا اور ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا اور بڑی برقی مستدی سے گاڑی کی طرف لپکا۔ پیا نے اس کی تقلید کی۔ دونوں نے چند ہی لمحوں میں 3 گنے اور اضافی میگزین نکال کر دروازہ آہستگی سے بند کر دیا۔ ایسے وقت جب مجھے پیا گن تھما رہا تھا، میرے عقب میں حویلی کے بند دروازے کے عقب سے تیز سرگوشی کی آواز ابھری، شٹ شٹ، گاڑی ادھر کیوں لائے ہو؟ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس سرگوشی نے واضح کر دیا تھا کہ اندر کوئی موجود ہے یا موجود تھا جن کا ساتھی آس پاس گاڑی لے چھپا ہوا تھا۔ سرگوشی کی آواز پیا نے بھی سن لی اور ایک دم دروازے کے سامنے سے ہٹ کر دیوار کے ساتھ چپک گیا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ خالہ دروازے کے آگے نکل کر دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اندر سے سرگوشی میں پوچھنے والے کو جواب نہیں ملا تو اسے اپنا سوال دہرایا۔ پیا نے جواباً سرگوشی کی، کیا واپس چلا جاؤں؟ نہیں، اب یہیں رکو، تھوڑی سی دیر ہے۔ پیا دروازے کی طرف جھکا، کان لگا کر کچھ سنتا رہا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، وہ اندر چلا گیا ہے، گڑبڑ ہے، جلدی کرو۔ ایک دم میرے بدن میں بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ میرا خاندان خطرے میں تھا۔ پیا بلی کی سی پھرتی سے دروازے کی افقی ڈنڈوں پر پیر رکھ کر دیوار پر چڑھا اور آنے واحد میں اندر کود گیا۔ بہت ہلکی سی دھمکی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ جو ہی میں دروازے کے سامنے پہنچا، اس نے اندر سے کنڈی کھول دی۔ مجھے غلطی کا احساس ہوا۔ یہ کنڈی میں ہاتھ ڈال کر بھی کھول سکتا تھا، اسے ناحق اتنی تکلیف کرنا پڑی۔ میں اور خالہ اندر داخل ہوئے اور اس کی تقلید میں سین میں داخل ہو کر رک گئے۔ وہ اچانک پلٹا اور نہایت دھیمی سرگوشی میں بولا، خالے تم باہر جاؤ، گاڑی تلاش کرو، اس کے ڈرائیور کو قابو کرو، شور شرابہ بالکل نہ ہو، ہری۔ خالہ پلٹ گیا۔ حکم کی فوری تعمیل اس کی اس رشت کے منافی تھی، مگر وقت کی نزاکت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ بلا چوچرا پیا کی بات مانتا۔ میروشا نے پیا کو ہماری ٹیم کا ماسٹر مقرر کیا تھا اور ہم دونوں کو پیا کی اطاعت کا سختی سے حکم دیا تھا۔ پیا کمرے کی دیوار سے چپکا، سر باہر نکال کر چلنا تک جائزہ لیتا رہا، پھر دبے پاؤں صورت سے دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا میرے کمرے کی طرف بڑھا۔ ہاتھ سے ہاتھ کو اوجھل کرنے والے اندھیرے میں میرے کمرے میں نہایت کم روشنی دور سے نظر آ رہی تھی۔ فضا میں مٹی کے تیل کی ناگوار بو پھیلی تھی۔ اس سے اگلا کمرہ چاچی کا تھا، اس میں بھی کوئی ٹارچ روشن تھی۔ میں پیا کے نقشے پا پہ برق رفتاری سے چل رہے تھے۔ مجھے اس کے اعتماد نے حیران کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے میرے گھر کو بخوبی دیکھ رکھا تھا۔ حالانکہ حقیقت تھی کہ اس زندگی میں پہلی مرتبہ اس گھر میں قدم رنجا ہوا تھا۔ صحن میں کوئی موجود نہیں تھا۔ اندر جو بھی تھا یا جو بھی تھے، انہیں شاید کسی ڈر یا خوف نہیں تھا اور نہ ہی کسی آنے کا اندیشہ۔ تبھی نگرانی کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ میرا دل میرے قابو سے ہر پل نکلتا جا رہا تھا۔ ایک ایک لمحہ مجھ پر گراں گزر رہا تھا، مگر میں اس وقت پیا کی معاملہ فہمی اور مہارت پر بھروسہ کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہم جو دروازے کے قریب ہوتے جا رہے تھے، مٹی کے تیل کی بو تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر پیا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور چہرہ زمین سے ٹکا کر اندر جھانکنے لگا۔ اس نے چند لمحے اندر کی صورتحال کو سمجھنے میں لگائے اور پھر اچھل کر دروازے کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ فضا میں اس کی گھٹی گھٹی مگر دہشت انگیز آواز ابھری، ہاتھ اٹھا دو ورنہ گولی مار دوں گا۔ میں نے دیوار کے ساتھ پشت ٹکا دی اور گن کو مضبوطی سے تھام کر فائر پوزیشن سنبھال لی۔ اس وقت مجھے پیا کو کور دینا تھا تاکہ کوئی اس پر عقب سے حملہ نہ کر سکے۔ پیا نپے تلے انداز میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے الٹے ہاتھ کے اشارے سے دروازے میں رکنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ میں بجلی کی صورت سے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرا رخ چاچی کے کمرے کی طرف تھا جس میں کسی کی موجودگی ممکن تھی۔ میں نے بڑی احتیاط سے گردن موڑ کر اپنے کمرے میں جھانکا۔ مٹی کے تیل کا تیز اور ناگوار بھپکا میرے نتھنوں سے ٹکرایا اور میرے بدن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ سامان والی پیٹی چارپائی کے درمیان 2 آدمی ہاتھ اپنے سروں سے بلند کیے کھڑے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں ننھی سی ٹارچ جس کی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اگر وہ اچانک ٹارچ آف کر دیتا تو کمرے میں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا اور وہ چند لمحوں میں ہی پوزیشن لے کر پیا کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ شاید غیر متوقع طور پر پڑنے والی افتاد نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت قبض کر لی تھی۔ میں نے بیلٹ میں اڑسی ہوئی پینسل ٹارچ نکالی اور روشن کر دی۔ ٹارچ کی تیز روشنی نے کمرے کا اندرونی ماحول اجال دیا۔ اب اگر اپنی ٹارچ بند بھی کر لیتا تو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ پیا نے دونوں چارپائیوں کے بیچ میں کھڑا تھا۔ اس کی گن کا رخ دونوں کی طرف تھا۔ کون ہو تم؟ پیا کی درشت آواز سنائی دی۔ دونوں خاموش کھڑے رہے۔ نہ کافی روشنی میں ان کے خد و خال دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے اپنی توجہ صحن کی طرف مبذول کی۔ پیا نے کہا، میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ یوں لگا جیسے دونوں بہرے یا گونگے تھے۔ پیا غرایا، گھر والے کہاں ہیں؟ ایک نے دھمکی آمیز انداز میں کہا، اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔
ورنہ پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ بھاری آواز میں دھمکی دینے والے کا لہجہ مقامی مگر آواز یکسر ناآشنا تھی۔ اس وقت میرے قلب و ذہن کی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ مجھے کچھ سوجھ نہیں رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تبھی حکم کا غلام بن کر دروازے میں چوبند ایستادہ تھا۔ خالی ذہنی کسی کیفیت میں مبتلا تھا جب پیا کی آواز سنائی دی، میں 3 تک گنوں گا، اگر مجھے جواب نہ ملا تو 1 کو گرا دوں گا۔ پیا کا لہجہ یک لخت سرد ہو گیا، بولا 1 2۔ اس نے تھوڑا توقع کیا، پھر الٹے ہاتھ سے ہولی سے پسٹل کھینچ لیا 3۔ دونوں بڑے دل گردے والے تھے۔ شاید انہیں یقین نہیں تھا کہ پیا محض دھمکی دے رہا ہے، مگر پیا کے سائلنسر لگے پسٹل سے ٹھوس کی آواز برآمد ہوئی اور بائیں جانب کھڑے ہوئے طویل قامت ٹاج بردار شخص کی پیشانی میں گولی پیوست ہو گئی۔ وہ پیچھے کی جانب گرا، پھر دونوں ہاتھ لہراتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ چند لمحوں تک ٹارچ کی روشنی کمرے میں تیزی سے چکراتی رہی، پھر دیوار پر ایک ننھا سا دائرہ بنا کر تھم گئی۔ وہ مردہ ہوتے ہوئے ہاتھ کی گریپ سے آزاد ہو گئی تھی۔ پیا نے پسٹل کا رخ دوسرے شخص کی جانب کر لیا۔ اب تمہاری باری ہے، تمہیں بھی زندگی ایک موقع دیتا ہوں۔ 1 2۔ وہ جلدی سے بول پڑا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ پیا بولا، مجھے اسی سوال کا جواب چاہیے، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولا، میرا نام نذیر ہے۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دینے کے بجائے اپنے قدموں میں دیکھا، وہاں شاید اس نے کچھ رکھا ہوا تھا جو چارپائی کی وجہ سے مجھے اور پیا کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ پیا غرایا، جلدی بولو ورنہ آگ۔ وہ ہکلایا اور بولتے بولتے رک گیا۔ گھر والے کہاں ہیں؟ وہ دوسرے کمرے میں ہیں۔ زندہ ہیں؟ پیا کی آواز میں موت کی سردی گھل گئی۔ ہاں۔ اس پر پیا کی سربریت بھری آواز کی دہشت آ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے دائیں پہلو میں فرش پر گر کر تڑپتے ہوئے طویل قامت شخص کو دیکھ رہا تھا۔ پیا نے کہا، کیا کمرے کو آگ لگانا چاہتے تھے؟ ہاں، مگر تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس نے بدقت تمام کہا، پتہ چل جائے گا۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کسی نے نہیں، ہم ڈاکو ہیں۔ وہ جلدی سے بولا، ڈاکو لوٹتے ہیں، آگ نہیں لگاتے۔ پیا نے دانت پیس کر کہا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ نے حرکت کی اور پسٹل سے نکلنے والی دوسری خاموش گولی اس کی ران میں پیوست ہو گئی۔ وہ ایک راہ کر ایک ٹانگ پر ناچنے لگا۔ پیا بولا، دوسری گولی دل میں اترے گی، جلدی بولو، تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ وہ بڑے خان نے۔ وہ درد کی شدت سے چند لمحوں میں بے حال ہو گیا تھا۔ سردار حیدر خان نے؟ باہر کتنے آدمی ہیں؟ پیا نے پوچھا۔ 2۔ دوسرے کمرے میں کتنے شیطان ہیں؟ کوئی نہیں۔ وہاں بھی مٹی کا تیل چھڑک چکے ہو؟ ہاں۔ اس کے ساتھ ہی وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ پیا نے قدم بڑھایا اور ٹاج بردار شخص کے سینے پر پار رکھ کر اس کی طرف جھکا۔ ایسے وقت میں سے گویا کرنٹ لگا اور وہ غیر معمولی تیزی سے پیچھے ہٹا۔ کوئی چیز لمحہ بھر کو چمکی تھی۔ سمجھ میں آیا کہ اس نے کسی تیزدار آلے کا وار پیا پر کیا تھا جو کارگر ثابت نہیں ہوا تھا۔ پیا کی پسٹل سے گولی نکلی اور وہ ایک دم کھڑا ہو کر ہاتھ جھٹکنے لگا۔ پیا نے قدم بڑھا کر اسے گریبان سے پکڑ کر چار بار، مجھے ایک اس ڈاکو کا چہرہ دکھائی دیا۔ اس کی شاید تمام تر بدماشیاں اس کے چہرے پر نقش ہو گئی تھیں، تبھی بہت خوفناک دکھائی دیتا تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں اور لمبی قلمیں، وہ شکل سے چھٹا ہوا بدماش معلوم ہوتا تھا۔ اس نے چارپائی پر گرتے ہی اپنا گھٹنا پیا کے پیٹ میں مارا۔ پیا پچھلی چارپائی پر گرا مگر اس نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی، بلکہ سانڈ کی طرح اس پر پل پڑا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے درگت بنا کر رکھ دی۔ وہ پہلے ہی زخمی تھا، لاتوں اور مکوں کی تاب نہ لا کر زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ پیا نے اس کے سینے پر زوردار ٹھوکر مارے غرایا، جلدی بولو، یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ میں بتاتا ہوں، پانی۔ اس کی گھیگی بند گئی۔ پانی نہیں ملے گا، گولی مل سکتی ہے، کہو دوں؟ پیا کی آواز بہت ڈراؤنی تھی۔ وہ بڑے خان جی نے بھیجا تھا، 2 لڑکیوں کو اغوا، باقی کو فنش۔ اس نے بمشکل اپنی بات پوری کی، پھر ایک جانب گردن لڑکھا گیا۔ پیا نے اس کی پیشانی کے عین وسط میں گولی مار دی۔ وہ بالش بھر اونچا اچھلا اور گر کر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس کے منہ سے چیخ تک برآمد نہیں ہوئی تھی۔ دماغ یا دل میں لگنے والی گولی سسکیوں کو بھی بدن سے باہر نہیں نکلنے دیتی۔ پیا نے گن کندھے پر ڈالی، اپنی ٹارچ نکال کر روشن کی اور میری طرف دیکھے بغیر بولا، شہریار دوسرے کمرے کو دیکھو، احتیاط سے جانا، اس کا کوئی ساتھی وہ موجود ہو سکتا ہے۔ میں نے دوسرے کمرے کا رخ کیا۔ آہستہ آہستہ پورے صحن میں کیروسین آئل کی بو پھیل گئی تھی۔ میں دروازے کے پاس رکا۔ پیا کسی انداز میں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور چہرہ زمین سے ٹکا کر اندر جھانکا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی جو ٹرنک پر پڑی ہوئی کسی ٹارچ سے پھوٹ رہی تھی۔ کمرے میں کوئی شخص دکھائی نہیں دیا۔ میں اچھل کر کھڑا ہوا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ میرے نتنوں میں مٹی کے تیل کی تیز بو گھس گئی اور میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی پہلی چارپائی پر ڈالی۔ میرے دل پر گھونسا پڑا، چارپائی خالی تھی۔
दूसरी चारपाई की रजाई भी पांति की जानिब सिमटी हुई थी। तीसरी चारपाई पर नन्ना मोजदीन उर्फ मोजू लिहाफ में लिपटा हुआ था। मैंने लिहाफ उठाया, चेहरा खुला तो पता चला कि इसके लहू वो सफेद रंग की चौड़ी टेप चिपकी हुई थी। टॉर्च की रोशनी में इसका चेहरा देखकर मुझे पता चल गया कि वो बेहोश है। मिट्टी के तेल की बू इसके दिमाग को चढ़ गई थी। मैंने जल्दी से टेप खींचकर उतारी, मुड़कर आखिरी चारपाई देखी, ऊपर नीचे नजर दौड़ाई। किसी को ना पाकर वक्त ज़ाय के बगैर मोजू को कंधे पर डालकर कमरे से निकल आया। बाहर सर्दी थी, इसे खुली हवा में रखना जरूरी था। खुले सेन में जमीन पर लिटाकर भागकर कमरे में गया, इसकी रजाई उठा लाया और जमीन पर रखकर मोजू को इस पर लिटा दिया। रजाई को दोहरा करके इसके सीने तक खींच दिया और उल्टे कदमों दौड़कर कमरे में घुस गया। मिट्टी के तेल की जहरीली बू मेरे दिमाग में घुसकर होशो हवास पर असरअंदाज होने लगी थी, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं थी। फरजाना, शबाना, चाची और चाचा तक पहुंचना बहुत जरूरी था। मैंने चंद लम्हों में कमरे का सामान उधेड़ कर रख दिया, मगर कमरे में कोई भी नहीं था। मैं भागकर पिया की तरफ दौड़ा। ऐसे ही वक्त में फिजा में फायर की तेज आवाज गूंजी, साथ ही एक तेज चीख सुनाई दी। मुझे पहचानने में देर नहीं लगी। चीख खाले के हलक से बरामद हुई थी। फिर दूसरा फायर हुआ। इस मरतबा कोई चीख नहीं गूंजी। मुझे झटका लगा। खाला मुझ पर अपना खून निछावर कर चुका था। फायर की आवाज़ साईं दिलजीत के मज़ार की तरफ से सुनाई दी थी। मैंने गन कंधे से लटकाई, पिस्टल निकालकर हाथ में थामा और भागकर अपने घर की अकबी खिड़की की तरफ दौड़ा। अकब में पिया की आवाज़ सुनाई दी, भागकर जाओ और खाले की मदद करो, मैं इधर ही मौजूद रहूंगा। मैंने इसकी बात सुनी अनसुनी की और खिड़की खोलकर जोहड़ और घनी जंगल के दरमियानी पगडंडी पर सर पर दौड़ा। ये रास्ता मेरा देखा भाला था। टॉर्च की रोशनी की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसे दौड़ते हुए ऑफ किया और बैट में उलझ लिया। मेरे घर पर हमला करने वालों की गाड़ी लामहवाला तौर पर साईं के अहाते में पार्क की गई थी, क्योंकि अगर नूरपुर के उस जानिब की 5वीं गलियों में कहीं भी खड़ी की जाती तो वो आते हमारी नज़रों में ज़रूर आती। मैंने जो ही जंगल का मोड़ काटा और मज़ार की दीवार की तरफ बढ़ा, नूरपुर के हवेलियों के बैरूनी बल्ब रोशन हो गए। फायर की आवाज़ ने खामोश और पुरस्कून फिजा में इर्ताश पैदा करके ख्वाबीदा लोगों को जगा दिया था। ये अच्छी बात नहीं थी, मगर मुझे इस वक्त खाले और चाचे चाची के अलावा कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। मैंने किसी खतरे को खातिर में लाए बगैर उछलकर मीज़ार की दीवार फांदी और पार्किंग की जानिब वाली अहाती दीवार के करीब खड़ी हुई सफेद रंग की लैंड क्रूजर की तरफ बुकटर दौड़ लगा दी। ये गाड़ी पहले नूरपुर के इलाके में कहीं दिखाई नहीं दी थी। अभी मैं साईं दिलजीत के हुजरे के करीब ही पहुंचा था कि फायर की होलनाक फिजा में गूंजी। मेरे बाएं बाजू को अंगारा सा छू गया। ऐसे वक्त मुझे ठोकर लगी और मैं मुंह के बल पुख्ता ईंटों के फर्श पर गिर गया। ऊपर तले 2 फायर हुए। फायर की तेज और खौफनाक आवाज़ों से ये अंदाज़ा नहीं कर पाया कि मुझ पर किस समझ से फायरिंग हो रही है। यूँ महसूस हुआ जैसे चारों जानिब से आवाज़ फूट पड़ी हो। शान और कोनी के बीच मांस पर जलन का एहसास हुआ, साथ ही जंग में लिपटी हुई मौत की होलनाकी का अंदाज़ा हुआ और मैं एक लम्हा ज़ाय के बगैर पहलू के बल करवट ले गया। जिंदगी साथ दे गई। एक फायर हुआ और ऐन उसी जगह ईंटों का चूरा उड़ा जहाँ एक लम्हा कबल में मौजूद था। मैं दाएं जानिब लुढ़कर हॉल के दरवाजे तक पहुंचा। तब तक मुझ पर एक और फायर दागा गया। मेरी खुशबख्ती थी कि सिवाय एक गोली के कोई मुझे छूने में कामयाब नहीं हुई थी। मैंने अचानक उठकर जस भरी और हाल की नुकड़ अबूर करके साईं दिलजीत की खड़ी सूट टोयोटा करोला की तरफ छलांग लगा दी। मेरे पास गन बरदार की नजरों से ओझल होने के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं था। फायरिंग रुक गई। आर्जी तौर पर मैं महफूज हो गया था, मगर मुझे ही दुबकर बैठना नहीं था। भारी गन के साथ नकलो हरकत में मुश्किल पेश आ रही थी, मगर मैं इसे फेंक नहीं सकता था। तंग जगह में मुश्किल घसीट कर पार्किंग की अकबी दीवार की तरफ बढ़ा। कार के बोनट के ऊपर से झांक कर सफेद लैंड क्रूजर की तरफ देखा। अंधेरे में सिवाय गाड़ी के कुछ दिखाई नहीं दिया। वहां तक पहुंचना नामुमकिन हद तक मुश्किल था। छुपा हुआ दुश्मन बआसानी मेरे सीने में गोली उतार सकता था। हर बार किस्मत साथ नहीं देती, ये सोचकर मैंने नई राह इख्तियार की और खिसक कर पार्किंग की अकबी दीवार तक पहुंचा। किस्मत उसी राह पर ले आई थी जहां से पहले भी मेरा गुजर हो चुका था। मैंने कोई आवाज पैदा किए बगैर दीवार फांदी और मछली की समझ झुके झुके अंदाज में दौड़ पड़ा। ये जगह मेरे बचपन की आंख में नक्श थी। तभी मुझे अंधेरे में भी ठोकर नहीं लगी और मैं दीवार की नुक्कड़ अबूर करके शुमाली जानिब लैंड क्रूजर की तरफ बढ़ा। अंदाजे के मुताबिक इस जगह पर पहुंच रहा जहां अंदरूनी समत में गाड़ी खड़ी थी। पंजों के बल उठकर दीवार की मुंडेर से झांका। मेरा अंदाजा बड़ा लाजवाब और काया था। मैंने ऐन उस जगह सर निकाला जहां मैं पहुंचना चाहता था। मेरे सामने लैंड क्रूजर की छत थी। मैं कुछ और ऊपर उठा। अब मुझे लैंड क्रूजर के अगले व्हील की आड़ में दीवार की जानिब पुश्त करके पैरों के बल बैठा हुआ शख्स नजर आ गया। इसके हाथ में छोटी सी गन दबी हुई थी और वो बोनट से सर निकालकर पार्किंग में खड़ी सुर करोला की तरफ देख रहा था। मेरी मौजूदगी के मुकाम को तलाश कर रहा था। मैंने पिस्टल दीवार के ऊपर से गुजारा और इसका निशाना लेकर फायर कर दिया। साइलेंसर लगे हुए पिस्टल की मखसूस आवाज के साथ ही इसका सर टायर कवर से टकराया
اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر گر گئی۔ میں نے اس کی کھوپڑی پہ عقبی حصے کا نشانہ لیا تھا۔ مجھے یہ تو پتہ نہیں چل سکا کہ میرا نشانہ درست تھا یا تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو گیا تھا۔ یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ کام آ چکا ہے۔ وہ غرر غرر کی بھیانک آوازیں حلق سے خارج کرتے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس کے تڑپنے کا انداز چغلی کھاتا تھا کہ وہ نزا کے عالم میں ہے اور چند لمحوں میں اوپر پرواز کر جائے گا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، اس کا ساتھی دکھائی نہیں دیا۔ پیا کے ہاتھوں ہلاکوں میں دوسرے ڈاکو نے بتایا تھا کہ گاڑی میں 2 آدمی ہے، دوسرا کہاں چھپا ہوا تھا۔ ابھی مجھے کھالا بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس کی چیخ بڑی کربناک تھی، کہیں وہ بھی دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گیا۔ یہ خیال بڑا سوہانے روح تھا ایسے وقت میں جب میں دیدے پھاڑے صحن میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میری کمر سے کوئی نکلی چیز آن ٹکرائی اور ٹھہر گئی، ساتھ ہی ایک کرخت اور بھاری آواز میرے کانوں میں پڑی، خبردار ذرا سی بھی حرکت کی تو گولی مار دوں گا۔ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ میں برا پھنسا تھا، بندر کی طرح دیوار کے ساتھ چپکا کھڑا تھا۔ پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے تھے اور میں جوتوں کی ٹو دیوار کی فاؤنڈیشن کو باہر نکلی ہوئی ننھی سی کگر پر ٹکا کر بدقت تمام کھڑا تھا۔ میری گن کندھے پر تھی جبکہ پسٹل والا ہاتھ فائر کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں نے نیچے اترنا چاہا تو میرے عقب میں کھڑے شخص نے نکلی چیز غالباً گن کی نال پر دباؤ بڑھایا، ساتھ میں غرایا، کہا نہ حرکت کی تو گولی مار دوں گا، یہیں کھڑے رہو۔ میں ساکت ہو گیا۔ میری نظروں کے سامنے لینڈ کروزر کھڑی تھی جس کے بند شیشوں کے اندر کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ عقب میں کھڑا ہوا شخص اناڑی نہیں تھا، وہ میری ذرا سی حرکت پر برانگیختہ ہو کر فائر کر سکتا تھا۔ اتنے قریب سے نکلی گولی کا خطا جانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے کہا، تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ غرایا، بکو مت، خاموش رہو، میں تھک گیا ہوں، اب تب میں گر جاؤں گا۔ میں نے کہا، مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ میرے گرنے کے انداز کو مشکوک حرکت قرار دے کر گن کی لبلبی نہ دبا دے۔ وہ بولا، آہستہ سے نیچے اتر آؤ، منہ دیوار کی طرف ہی رکھنا، ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو زندہ نہیں رہو گے۔ میں کگر سے اتر کر زمین پر کھڑا ہو گیا۔ میرا ذہن بڑی تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا اور اس پر غلبہ پانے کی ترکیب سوچ رہا تھا، مگر کچھ سوجھ نہیں رہا تھا۔ اس کی غراہٹ گونجی، کہ تم نے بابر خان کو قتل کر دیا ہے۔ میں چونکا، کون بابر خان؟ کون بابر؟ وہی جو جیپ کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے میری ریڑھ کی ہڈی پر گن کی نال کا دباؤ بڑھایا۔ ہاں، اس نے مجھ پر فائرنگ کی تھی۔ فائر کا جواب فائر سے دیا جا سکتا ہے، گل پاشی سے نہیں۔ میں نے کہا، کیا وہ تمہارا ساتھی تھا؟ اوہ شیٹ، اس کے منہ سے نکلا۔ پھر اس کے حلق سے ایسی آواز برآمد ہوئی جیسے اسے شدید قلق پہنچا ہو اور وہ برداشت نہ کر پا رہا ہو۔ اس کے رد عمل نے مجھے باور کرا دیا کہ مجھے ملی مہلت تمام ہو چکی ہے، مجھے اسی ایک لمحے میں اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرنا ہے۔ سو میں نے رسک لیا۔ وہ چیتے کسی پھرتی سے پلٹ پڑا۔ وہ فوری طور پر سنبھل نہیں پایا اور پسٹل والا ہاتھ دائرے میں گھومتا ہوا اس کی کنپٹی میں پڑا۔ ٹخ کی آواز ابھری اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ میں نے اس کی گن پر ہاتھ ڈال کر نال کا رخ دائیں طرف فصلوں کی جانب کر دیا۔ اس نے فائر نہیں کیا بلکہ زوردار کک میری دونوں ٹانگوں کے بیچ ماری۔ میری آنکھوں کے ناچ اٹھے۔ میں توازن برقرار نہ رکھ پایا اور پشت کے بل زمین پر گر گیا۔ اچھا ہوا کہ میری گرفت گن پر سے کمزور نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ بھی کھنچ کر مجھ پر آن گرا۔ اس کی گن میری پسلیوں پر لگی۔ درد کی تیز لہر میرے بدن میں پھر گئی۔ میں نے اسے خود پر سے جھٹکنے کی کوشش کی مگر وہ خاصا بھاری تھا۔ اس نے مجھ پر اپنا پورا وزن ڈال دیا اور اپنے سر کی زوردار ٹکر میری پیشانی پر رسید کی۔ میرا سر چکرا گیا۔ 1 2 وہ جنونی انداز میں ٹکرے مارنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں میری مزاحمت دم توڑنے لگی اور میرے حواس میرا ساتھ چھوڑنے لگے۔ وہ بہت خطرناک داؤ کھیل رہا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ پھنسے ہوئے تھے۔ اس کی گن کی نال کا رخ کا مجھے اندازہ تھا، اپنے پسٹل کے رخ کا علم نہیں تھا۔ میں اس ڈر سے ٹریگر نہیں دبا رہا تھا کہ کہیں اس سے نکلنے والی گولی میرے جسم میں ہی داخل نہ ہو جائے۔ آخری چارہ کار سمجھ کر میں نے اوق کی دردناک آواز حلق سے خارج کی اور آنکھیں بند کر کے سر ایک جانب اٹھا دیا۔ میرا داؤ کامیاب رہا۔ اس نے ٹکرے مارنے کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ میرے اوپر سے اٹھنے کی کوشش میں جو ہی پیروں کے بل تھوڑا بلند ہوا، میں نے اپنا گھٹنا موڑا اور اس کی ٹانگوں کے بیچ میں پوری قوت سے دے مارا۔ میں نے اس ضرب میں اپنی تمام تر توانائی سمیٹ دی تھی۔ زندگی اور موت کے کھیل میں جان کی بازی لگائی جائے تو بذات پلٹی جا سکتی ہے۔ وہ ہائی کی تیز آواز نکال کر میرے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا دیوار سے ٹکرایا اور پیٹ کے بل میرے چہرے پر گر گیا۔ اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ چکی تھی۔ میری گرفت بھی برقرار نہ رہ سکی اور گن زمین پر لڑک گئی۔ وہ پرانا کھلاڑی تھا۔ سر اور ناف کے نیچے کی اوپر تلے 2 چوٹیں کھا کر بھی سورج سے اٹھ بیٹھا، مگر تب تک میں سنبھل چکا تھا۔ میں نے پسٹل اس کی پسلیوں پر رکھا اور دانت کچکچا کر کہا، ذرا سی حرکت میری انگلی ٹریگر دبا دے گی۔ وہ چابی ختم ہونے والے کھلونے کی طرح ایک دم ساکت ہو گیا۔
اندھیرے میں اس کے چہرے کے تاثرات دکھائی نہیں دیتے تھے، مگر مجھے علم تھا کہ وہ میرا تسلط ختم کرنے کے لیے کوئی ترکیب سوچ رہا تھا۔ میں نے پسٹل کی نال پر دباؤ بڑھایا، مضبوط لہجے میں کہا، کوئی چالاکی دکھائے بغیر نیچے اترو۔ وہ اٹھنے لگا۔ میں نے فوراً کہا، خبردار کھڑا نہیں ہونا۔ پھر میں نیچے کیسے اتروں؟ اس نے بھڑک کر کہا، کوئی بات نہیں، یہیں بیٹھے رہو۔ میں بولا۔ وہ جس طرح بھی نیچے اترتا میرے نشانے سے ہٹتا تھا، اس لیے اس کا میرے پیٹ پر بیٹھے رہنا ہی بہتر تھا۔ جس لمحے میں نے اسے گولی مارنا چاہی، اسی لمحے میرے دل میں ایک خیال کوندے کی طرح لپکا اور میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ چاروں ڈاکوؤں میں آخری زندہ شخص تھا۔ ممکن تھا کہ ہمیں اس بات کا معلوم کرنا پڑے کہ کچھ پوچھنا پڑے، تب اسے مارنے کا افسوس ہوگا۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اسے تخفیف ملی کہ میں اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ بولا، نام میں کیا رکھا ہے؟ جو اچھا لگے وہی رکھ لو۔ میں نے کہا، بکواس نہ کرو۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتا تم کر لو۔ اس نے اتنی لاپرواہی سے کہا کہ میرا ذہن جھنجھنا اٹھا۔ میں نے غرا کر کہا، یہ تم کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے کانوں میں مسجد کے سپیکر سے پھوٹنے والی امام مسجد کی آواز پڑی۔ وہ نورپور کے مکینوں کو گاؤں میں ڈاکوؤں کی موجودگی کی اطلاع دے رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ نورپور والے جاگ جاؤ، ورنہ لیک ہمیشہ کے لیے سو جائیں گے۔ اپنا اسلحہ اٹھا کر باہر نکل آؤ، کوئی بھی بچ کر نہ جائے، یہ سردار بخت خان کا حکم ہے۔ نورپور جاگنے والا تھا۔ مجھے بخوبی احساس ہو گیا کہ ہم بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اسی وقت ہماری پوزیشن بھی ابتر تھی، ہم بھی ڈاکوؤں کے حلیے میں تھے۔ سردار بخت خان نے اپنے کالے اسپون پر پولیس کو بھی مطلع کر دیا ہوگا اور وہ نیلی بتی گھمائے کسی بھی پر پہنچ سکتے تھے۔ ابھی نہ تو کھالے کی خبر تھی، نہ ہی موجو کے علاوہ کوئی گھر والا ہمارے ہاتھ لگا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے سرخی پھیلنے لگی۔ میں نے کڑوا فیصلہ کیا اور پسٹل کا ٹریگر دبا دیا۔ اسے سمجھنے اور سنبھلنے کی مہلت نہ ملی اور وہ بھیانک چیخ مار کر تڑپا اور پہلو کے بل زمین پر گر گیا۔ میں بجلی کی سی صورت سے اٹھا، اس کی کھوپڑی کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور تڑپنے کی رفتار دگنی ہو گئی۔ میں نے ٹھوکر مار کر اس کی گن اس سے دور کر دی اور دیوار پر چڑھنا چاہا کر زمین پر گر گیا۔ اس کے پے در پہ ٹکروں نے میرا دماغ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا، سر کو دائیں بائیں جھٹکا اور پھر دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی۔ کامیاب ہوا۔ وہ لینڈ کروزر اور دیوار کی درمیانی جگہ پر کود گیا۔ بابر خان دیوار کے ساتھ پشت ٹکا کر بیٹھنے کے انداز میں گرا ہوا تھا۔ میں نے اس پر توجہ نہ دی اور فوری گاڑی کا عقبی دروازہ کھول دیا۔ سیٹ پر دو وجود ڈھیر پڑے تھے۔ میں نے بیلٹ سے ٹارچ کھینچی اور آن کی۔ ننھے سے بلب کی تیز روشنی لینڈ کروزر کے اندرونی ماحول کو منور کر گئی۔ میرے حلق سے طویل سانس برآمد ہوئی۔ وہ فرزانہ اور شانو تھی جو دوسرے میں گڑمڑ ہوئی پڑی تھی۔ انہیں دیکھتے مجھے پتہ چل گیا کہ وہ بے ہوش تھی۔ میں نے انہیں ہلایا جھلایا، چہروں پر روشنی ڈالی۔ پتہ چلا کہ ان کے ہونٹوں پر بھی چوڑی ٹیپ چپکی ہوئی تھی۔ میں نے ٹیپ کھینچ دی، نبضیں چیک کی، سانسوں کی آمد و رفت کا معائنہ کیا اور اطمینان کی سانس لی کہ دونوں باخیریت تھیں۔ میں نے ٹارچ کی روشنی جیپ کے عقبی حصے میں ڈالی۔ کھالا اوندے منہ پڑا تھا۔ میں نے اسے لباس اور گھنگھرالے بالوں کی وجہ سے پہچانا گیا۔ اسے لٹایا نہیں گیا بلکہ ٹھونسا گیا تھا کیونکہ عقبی حصے میں جگہ کم تھی۔ میں جلدی سے لینڈ کروزر کے عقب میں آیا، بیک ڈور کھولا اور بالوں سے پکڑ کر کھالے کا سر اوپر اٹھایا۔ چہرہ دیکھا، چہرہ مٹی میں اٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کی نبض محسوس کی، وہ زندہ تھا۔ میں جیپ میں گھس گیا اور چند ہی لمحوں میں اس کے جسم کو ٹٹولنے کے بعد بھانپ گیا کہ اسے کہیں چوٹ نہیں لگی۔ اگر کوئی چوٹ آئی بھی تھی تو اس سے خون نہیں رسا تھا۔ اس کی گن اور پسٹل دکھائی نہیں دیا۔ بیلٹ سوائے ایک پسٹل کی میگزین کے کچھ بھی نہیں تھا۔ سرے دست اس کا سامان تلاش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے زندہ مل جانے پر اللہ کا شکر بجا لایا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر مجھے کامیابی نہیں ملی۔ میں نے بیک ڈور بند کیا اور برقی مستدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ میری خوش قسمتی تھی کہ چابی اگنیشن میں موجود تھی۔ حملہ آوروں اور ڈاکوؤں کی گاڑیاں ممکنہ فراری ضرورت کے تحت بھگانے کے لیے تیار رکھی جاتی تھیں۔ ایسے وقت میں نورپور میں شور مچ گیا، لوگ نعرہ کرنے لگے تھے۔ میں ان دیہاتیوں کے مزاج کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ ہر موجود اسلحہ تھام کر گھروں سے نکل آتے تھے اور سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ میں نے مزار کے گنبد کی طرف دیکھا اور آوازوں کے مقام کا تعین کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو علم نہ ہو سکا کہ لوگ کس جانب مجتمع ہوئے ہیں، مگر گنبد کے پار پیلی روشنی دھوئیں کا مرغولا فضا میں اڑتا دکھائی دیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے سمجھنے میں ذرا تاخیر نہیں ہوئی کہ میرے گھر کو آگ لگ گئی تھی۔ کمروں کے اندر انڈیلا ہوا مٹی کا تیل ایک دیا سلائی کا منتظر تھا۔ دیا سلائی جلانے والا کوئی زندہ نہیں بچا تھا مگر دیا سلائی جل کر میرے گھر کو خاکستر کرنے لگی تھی۔ میرا ذہن بری طرح جھنجھنا اٹھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ دو حملہ پی جے کے پسٹل کا لقمہ بن گئے تھے۔ دو کو میں نے راہ عدم دکھائی دی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ پیا کے شکار نے غلط بیانی کی تھی، اس کے ساتھیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ باقی بچ جانے والوں نے پیا پر قابو پا لیا اور گھر کو آگ لگا دی۔ پیا، موجو، چاچا اور چاچی
आग का निवाला बन गए होंगे। मेरी सांस रुकने को आ गई। मैंने गियर लगाया। गाड़ी आगे बढ़ाना चाहे तो झटका लेकर बंद हो गई। मैंने आज तक ऐसी गाड़ी नहीं चलाई थी। मैंने फिर चाबी घुमाई, गाड़ी स्टार्ट की और गियर लगाने के बाद बड़ी एहतियात से क्लच छोड़ा। इस मरतबा गाड़ी बंद हुई और उछलकर आगे बढ़ी। मैंने रफ्तार बढ़ाते यू टर्न लिया और गेट अबूर करके नापुख्ता रास्ते पर मोड़ ली। मेरा रुख नूरपुर की तरफ था। जो ही मैं अपनी गली में पहुंचा, अपने दरवाजे पर खड़ी हुई गाड़ी को गायब पाया। मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन नहीं की थी। मुझे नाप का इल्म नहीं था, न मेरे पास टटोल कर इसे तलाश करने का वक्त था। मेरे घर को आग लगी हुई थी और आग के लंबे और भड़कीले शोले उगल रही थी और गली के चौक में इकट्ठे होने वाले लोग आग की पुरहबत रोशनी में बहुत पुरस्कार मालूम हो रहे थे। कई लोग पानी की भरी बाल्टें उठाए मेरे घर की तरफ दौड़ रहे थे। इन्हें मेरी गाड़ी को देखने और समझने का होश नहीं था। पिया निकल चुका था। उम्मीद जागी के मेरे बकिया घर वालों को निकाल कर गाड़ी में डालकर नूरपुर से निकलने में कामयाब हो गया था। मैंने घर के बराबर गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि लोगों की तरफ बढ़ा नूरपुर से निकलने का। यहाँ कमोबेश 15-20 अपराध इकट्ठे थे। शोरो गोगा बपा था। मेरे घर का सामान जलने की तेज आवाज़ें, लोगों की चीखों पुकार, मस्जिद के स्पीकर से फूटने वाली इत्तला, आवाज़ों के हजूम में किसी आवाज़ को पहचानना मुमकिन नहीं रहा था। मैं जो ही चौक में पहुंचा, लोगों ने गाड़ी को घेर लिया। मैंने देखा सभी के हाथों में कोई ना कोई हथियार मौजूद था। बंदूकें, पिस्तौल, लाठी और कुल्हाड़ियाँ। लैंड क्रूजर को देखकर 2-3 बंदूकें सरों से बुलंद हुई। हवाई फायरिंग की खौफनाक आवाज़ गूंजी। फिर लोगों ने गाड़ी का रुख किया। मैंने जल्दी से गर्दन बाहर निकाली और चीख कर कहा, मैं शहरा हूँ, चाचे चिराग का भतीजा, परे हट जाओ, इमरजेंसी है। मेरा ये इकदाम नागुज़ीर था, क्योंकि मैं हवाई फायर करके इन लोगों को परे नहीं हटा सकता था। करीब आने वालों ने मेरी आवाज़ सुन ली। एक बड़ी टॉर्च से मेरा अहाता किया। मैं समझ गया कि मुझे पहचानने की कोशिश की जा रही है। जब तसल्ली हो गई तो आगे खड़ा हुआ काला बुज़दार चीख कर बोला, ओए शहरे, तू इत क्या करेंदा पे? ये क्या ड्रामा है? मैंने चीख कर गुस्से से कहा, मुझे फौरन निकलने दो, इमरजेंसी है। मेरी बहनें मर रही हैं, इन्हें अस्पताल पहुंचाना है। साथ ही मैंने एक्सीलेटर दबा दिया। अब मुझे इत्मीनान था कि वहां खड़े हुए लोग मुझ पर गोली नहीं चलाएंगे। इन सबको इल्म हो गया था कि गाड़ी में चिरागुद्दीन का भतीजा शहरयार मौजूद था। सभी परे हट गए। मुझे रास्ता मिल गया। गाड़ी एक झटका लेकर पक्की सड़क पर चढ़ी और मैंने नूरी चौक की तरफ जाने के बजाय नाक की सीध में जाना मुनासिब ख्याल किया। एक तो हमारे दरमियान ये तय हुआ था कि वापसी पर लाल पीर वाला रास्ता लिया जाएगा। दूसरा ये खूब लाहिक था कि पुलिस अब तक में पहुंचने वाली होगी। नूरी चौक वाले रास्ते पर जाने की सूरत में पुलिस मोबाइल वैन से मुठभेड़ होने का एहतमाल था। मैंने एक नज़र दाएं हाथ पर वाक़ सरकारी अस्पताल की ख्वाबीदा इमारत पर डाली। एक नज़र यारन खान की हवेली को देखा। फिर गेर बदल कर नहायत तेज़ी से नूरपुर से निकलता चला गया। नूरपुर की खूनी जंग से महफूज निकल आने के बावजूद अभी तक मेरा दिल बड़ी तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे अंदाज़ा था कि 2-4 मील का फासला तय करने के बाद पिया कहीं रुक कर मेरा इंतज़ार करेगा। इसलिए मैं इर्द गिर्द देखता हुआ आगे बढ़ता गया।